शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। तमाम सूबों को लाया है वो करीब, तमाम सूबों को लाया है वो करीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। बहन बहुत शुक्रिया, आप डाइस पे आई और जो जिस तरह आपने बात की, कल बात की, और जो अभी थोड़ी देर पहले आपकी हमारी बहन ज़ाला बानो से मीटिंग हुई, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी वो खिदमत जो आप औरतों के लिए कर रही हैं, अप्रिशिएट। हक गोई और बेबाकी की आवाज़ हम यूके में सुनते थे, और अपने हकूक़ के लिए, अपनी तंजीम के लिए जो आदमी बेबाकी से आवाज़ उठाता है तो वो ज़रूर अपने कायदीन की नज़रों में उनके सामने आता है, और हमेशा अपनी कम्युनिटी, अपने कारकुनों में कदर की निगाह से देखा जाता है। हमारे दरमियान मौजूद जनाब मोहतरम इकबाल सिंधु साहब बेहद खूबियों के मालिक हैं। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अपना मुकाम बनाने के लिए जो खिदमत सर अंजाम दी, एक लंबी फहरिस्त है। मैं समझता हूँ कि जब तंजीम पर बुरा वक्त हो तो वो साथी जो साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हों, वो सच्चे और पक्के साथी होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्राइसिस में थी तो यूके से जो आवाज़ें उठती थी हमें यहाँ सुनाई देती थी। मैं वहाँ के प्रेसिडेंट जनाब मोहतरम ज़ुबैर गुल साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसे नज़रियाती कारकुनों को हर जमात को ज़रूरत होती है, और हमें फ़ख्र है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा हैं। इसी तरह हमारे जनाब मोहतरम इकबाल सिंधु साहब, जब मैं इनकी न्यूज़ और इनकी वहाँ की कारकर्दगी पर नज़र डालता हूँ तो मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है। मैं इनके मतलब इनको दावत देने से पहले इनके लिए एक ही शेर कहूँगा। हज़ार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक नहीं, हज़ार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक नहीं, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। जनाब काबिल एहतराम, आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा जनाब काबिल एहतराम जनाब इकबाल सिंधु साहब को। थोड़ा उसका तकब्बुर कर दिए छे धमाके के कर अल्लाहु अकबर, दिए दुश्मन को जवाब। थोड़ा उसका तकब्बुर कर दिए छे धमाके के कर अल्लाहु अकबर। शादी पहाड़ से घबरा गया री, शादी पहाड़ से घबरा गया री, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। शुक्रिया नदीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इरफान नागरा साहब, मोहतरम शबीर साहब जो हमारे मेज़बान हैं, और नदीम अकबर साहब जो वजह बने हैं हमारे कुवैत आने की, और जिन्होंने हमें परसुएड किया कि हम यहाँ आएँ, तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमने यहाँ गेन किया। आरिफ भट्ट साहब, शरफी साहब, मियाँ इमरान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये बड़ी एक ऑनर की बात है कि यूथ के जो लोग उनको सिलेक्ट किया गया और उनको इज़्ज़त दी गई, और इज़्ज़त के साथ साथ आपको एक ज़िम्मेदारी भी दी गई है, और आई होप कि आप इस ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएंगे। हमारी असिस्टेंस, हमारी नई ख्वाहिशात, हमारी काविशें भी आपके साथ हैं, और एनी टाइम आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आज मुस्लिम लीग का ये फंक्शन
آرگنائز کرنے والی ٹیم کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ ایک قابل تحسین فنکشن آرگنائز کیا. کمیونٹی کے بہت سارے لوگ جن سے کل بھی ہماری ملاقات تھی اور آج بھی یوتھ کے جو لوگ ہیں وہ یہاں موجود ہیں. میں ایک دو ایشوز پہ بات کرنا چاہوں گا. یوتھ اور اسپیشلی پی ایم ایل یوتھ اور جو چیلنجز ہیں آگے اہیڈ چیلنجز ہیں ان کو ہم کیسے دیکھتے ہیں, ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, گورنمنٹ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے, پبلک کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ جو ہے وہ کسی بھی قوم کا جو ہے فیوچر ہے, اور جتنا زیادہ ہم یوتھ پہ انویسٹ کریں گے, جتنا زیادہ ہم یوتھ پہ ٹائم لگائیں گے, جتنا زیادہ ہم انہیں ایجوکیٹ کریں گے, جتنا زیادہ اسسٹ کریں گے, ہم اپنے بہتر فیوچر کے لیے تیاری کر رہے ہیں, جو فیوچر ہمیں اپنے بچوں کو بھی دینا ہے اور اپنے تمام دوستوں, ساتھیوں اور تمام ینگ جنریشن کو دینا ہے. کچھ میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کے حوالے سے مسلم لیگ نون کو ایڈیشنل کام کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اکراس دی ورلڈ. میرا یورپ میں بھی لوگوں سے کافی انٹریکشن ہے اور امریکہ, نارتھ امریکہ میں بھی انٹریکشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام حضرات میں میڈم کے علاوہ اور خواتین بھی نظر آنی چاہیے تھی. یہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک سجیشن ہے کہ آپ خواتین کو بھی انگیج کریں, ینگر جنریشن کو بھی انگیج کریں, ان کو پی ایم ایل نون کا میسج بھی دیں, ان کو پاکستان کا میسج بھی دیں, تھوڑا سا کام مزید کریں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی ٹیم آپ نے اسٹیبلش کی ہے یہاں, اور مزید بھی بہتر کام ہم کر سکتے ہیں. پر اس کو مزید اگر ہم نے دوسری جماعتوں کے ساتھ کمپٹیشن کرنا ہے تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو مزید پینیٹریٹ کریں یوز میں. عمومی طور پہ مسلم لیگ کی یوز میں معذرت کے ساتھ بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں, اور آج ہم نے ینگ جنریشن بھی دیکھی ہے, مہر برادران بھی دیکھے ہیں, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم نے ینگر فیسز جو ہیں وہ نظر آئے. زبیر گل کے حوالے سے شرفی صاحب نے بات کی. زبیر گل صاحب ہمارے لیڈر, ان کی قیادت میں ہم 99 سے ایک جد و جہد ہم نے یو کے میں شروع کی, اور 2003 میں میاں شہباز صاحب نے ہمیں جوائن کیا وہاں, اور ایک کنٹینیوس اسٹرگل تھی جو ہمیں دوسری پارٹیوں کے ساتھ اور مشرف کی ڈکٹیٹر حکومت کے ساتھ بھی ہم نے ایک جنگ کی, جو جس میں میڈیا کی بھی جنگ تھی اور ریسورسز کی بھی جنگ تھی. ایک لمبی اسٹرگل ہے. زبیر گل صاحب جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں شاید پہلے نمبر پہ اور یا پہلے چند لوگوں میں ہیں جنہوں نے اتنی کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ میاں صاحب کا ساتھ دیا, اور بڑے بڑے مشکل وقتوں میں جب میاں صاحب پاکستان گئے 2007 میں الیکشن سے پہلے تو وہاں موجود تھے اور بڑے حالات خراب تھے. زبیر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ گرانڈ آف اپلاز ہمیں زبیر گل صاحب کے لیے بھی کرنا چاہیے, اور بھی دیگر ہمارے دوست ہیں, مشترکہ دوست میاں مسرور صاحب اور جنرل سیکرٹری راجہ جوید صاحب جو اب ایم ایل اے ہیں آزاد کشمیر میں, اور باقی ہمارے ٹیم کے لوگ ہیں, انہوں نے بڑی ایک محنت کی, اور مجھے خوشی ہے کہ لوگوں نے اسے واچ بھی کیا اور اپریشیٹ بھی وہ کر رہے ہیں. اور اشرفی صاحب کی جو ریکویسٹ تھی گورنمنٹ اسپانسرڈ اسکول کی, یہاں میں انشاءاللہ رائٹ فورم پہ اس بات کو ڈیفینیٹلی ریز کروں گا. یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, اور ویسے تو آپ کے پاس بہترین سوشل ورکرز موجود ہیں, حافظ صاحب کی صورت میں, عارف بٹ صاحب کی صورت میں, رانا صاحب کی صورت میں, اور میں نے جو یہ کلچر دیکھا آئی واز این ایکسپیکٹنگ کہ کویت میں بڑا سرپرائز ہوا. میرا خیال تھا کہ یہاں کراؤڈ جو ہے وہ زیادہ ورکنگ کلاس ہے, پر میں نے دیکھا کہ یہاں ویل سیٹل لوگ ہیں, ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, اور جو اپنی کمیونٹی کو ایک ہارمنی کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو اس بات کو بھی دیکھ کے بہت بہت خوشی ہوئی مجھے, اور آپ سب لوگ اس مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ پاکستان کے بیرون ملک میں اس کے نام کو بڑھاتے دے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم نہ صرف امبیسڈر ہیں
نہ صرف مسلم لیگ والے امبیسڈر ہیں، ہر ایک شخص جو ہے وہ پاکستان کا امبیسڈر ہے. اور ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں ایز این اوورسیز پاکستانی، اور ذمہ داریوں کے ساتھ ہمارے حقوق بھی ہیں. آپ جو زر مبادلہ بھیجتے ہیں پاکستان، اس سے پاکستان کی اکانومی کو ایک بڑی اسٹرینگتھ ملتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے حقوق کی جنگ بھی ضرور لڑیں. مجھے پتہ لگا کہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اور ویزوں کی بات بھی چلی، پر شاید وہ اس طریقے سے پرسیو نہیں ہو سکی، اور میرا خیال ہے کہ اس کو مزید چیلنجنگ طریقے سے پرسیو کرنا پڑتا ہے. لیڈرشپ کے پاس ہزاروں اور لاکھوں مسائل ہوتے ہیں، پر آپ کو جو ایک ونڈو ملتی ہے 1 منٹ کی یا 2 منٹ کی، اسی میں آپ نے اپنا میسیج کنوے کرنا ہے. تو میں نے دوستوں کو سمجھایا کہ کچھ سجیشنز دی ہیں وہ کیسے آپ لوگ اپنے ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کا رائٹ بھی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے صرف ریکویسٹ کر کے کوئی کام کروانا، یہ آپ کا ایک رائٹ ہے. میں کچھ ایسے چیلنجز کی بات مطلب آپ کو ادراک دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو جو کرنٹ سچویشن ہے، موجودہ حالات جو ہیں، اس میں کیا سچویشن سامنے آ رہی ہے اور گورنمنٹ کو کیا مسائل درپیش ہیں. اور یہ ہمیشہ سے ہی آئے، یہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی آیا جب پاکستان ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوا، اور ابھی بھی کچھ ایسا ہی دکھ رہا ہے کہ ان سین فورسز جو ہیں وہ کچھ انفلوئنس کر رہی ہیں پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو. اور آپ سب جانتے ہیں، میں یہاں مسلم لیگ نون کے یا میاں محمد نواز شریف صاحب کے کام نہیں گنوانے آیا. آپ سب کو معلوم ہے کہ ملک کس سمت جا رہا ہے، ایک ترقی کی سمت جا رہا ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے 10 سالوں میں ملک ایسی سچویشن میں ہوگا کہ لوگ بجائے وہاں سے باہر نکلنے کے وہاں واپس جانے کا سوچیں گے، اور میں بھی اس بارے میں سوچ رہا ہوں. دوسرا، میں اپنے دوستوں اور بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب الیکشن جو ہیں وہ ایمننٹ ہیں. انشاءاللہ الیکشنز کی تیاریاں تقریباً تمام جماعتوں نے شروع کر دی ہیں، اور آبویسلی ہم بھی اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں فار ایگزامپل ناگرہ صاحب ہیں، یہ اپنے ایریا میں یا اپنے ریلیشن سے یا اپنے کنیکشن سے کتنا ووٹ انفلوئنس کر سکتے ہیں، ہر ورکر کتنا ووٹ انفلوئنس کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سجیشن ہے اس ٹاسک کا کہ آپ یوز اینڈ پی ایم ایل این اس چیز کو ورک آؤٹ کریں، ایک سجیسٹو ایک فگر سامنے لائیں کہ آپ کتنے لوگوں کو وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں، اور وہ کیسے ووٹنگ میں وہ سامنے آتے ہیں، ان کو کنونس کریں، ان کو اپنی پرفارمنس کے ساتھ کنونس کریں. ایک چھوٹی سی بات میں مزید آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں اوورسیز ووٹنگ کے رائٹس کے حوالے سے. اوورسیز ووٹنگ کے رائٹس جو ہیں وہ مل چکے ہیں، اور اوورسیز ووٹنگ کے رائٹس ہمیں مل چکے ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ ایکسرسائزز کنڈکٹ کی گئیں فرینچ ایمبیسی میں اور ہائی کمیشن لنڈن میں. اور بیوروکریسی جو تھی کوئی میکنزم اسٹیبلش کرنے میں ناکام رہ گئی، اور کچھ تھوڑی سی سیاستدانوں نے بھی انٹرسٹ نہیں لیا، اور کوئی کنسلٹیشن کا پروسیس جو تھا وہ پولیٹیکل ورکس کے ساتھ نہیں کیا گیا. ہم جب یو کے میں کام کرتے ہیں تو ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ایز این اوورسیز پاکستانیز بھی، ہمارے کچھ ایشوز ایز این اوورسیز پاکستانیز ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ جو الیکشن ہے اس میں اوورسیز اپنا ووٹ نہیں کاسٹ کر سکیں گے، اور جہاں جہاں اس کی آواز اٹھائی جا سکتی ہے، ناگرہ صاحب، جو حافظ صاحب، بٹ صاحب اس کی آواز اٹھائیں. اور ویسے ہم نے ایک سجیشن انہیں پٹ فارورڈ کیا تھا کہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن کی جائے، اور ووٹنگ کے سسٹم ہم میکنزم جو ہے ہم بھی آپ کو بتائیں گے. اور اس سلسلے میں زاہد احمد صاحب سے، علی زاہد سے، زبیر گل صاحب تھے، ہنا تھی، میں ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی لاہور میں. پر میں سمجھتا ہوں کہ اتنا انٹرسٹ نہیں لیا جا رہا جتنا لینا چاہیے، اور چونکہ تمام لوگ پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں تو ہمیں اس کو تھوڑا پش بھی کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی جب آپ ووٹنگ کے رائٹس لیں گے تو آپ کنٹیسٹ کرنے کے بھی رائٹ آپ کو مل جاتا ہے. اور یہ بڑا ایک ایشو ہے کہ اوورسیز اگر ہم اتنا بڑا کنٹریبیوشن کرتے ہیں فائنینشیل، سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے جاتا ہے، تو کیا ہم وہاں اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، یا اپنے رائٹس کے لیے ہماری ریپرزنٹیشن وہاں بالکل ہونی چاہیے.
اور پرپورشنل ریپرزنٹیشن کا آئیڈیا جو ہے میں نے آپ کے سامنے پٹ فارورڈ کیا. یہ کوئی بیڈ آئیڈیا نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر 40,000 ووٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں تو اس کے ایکول آپ ایک ممبر نیشنل اسمبلی کے لیے بات کر سکتے ہیں. یہ ہونا چاہیے. دوسرا, آپ کو معلوم ہے کہ اوورسیز پنجاب کمیشن پائلٹ پروجیکٹ ہے میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کا, اور اس سلسلے میں بھٹی صاحب بھی یو کے بھی آئے اور یورپ میں انہوں نے کامیاب دورے کیے, اور اب میرے خیال دبئی میں تھے وہ یسٹرڈے. اسی طرح امجد ملک صاحب بھی او پی ایف میں بورڈ ممبر ہیں, اب میٹنگز بھی چیئر کر رہے ہیں, وہ بھی کافی ایکٹیویٹی جو ہے وہ شو کر رہے ہیں. اسی طرح زبیر گل صاحب جو ہیں وہ بھی ریسنٹلی اپوائنٹڈ ہوئے ہیں کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر فار اوورسیز ایشوز, اور آلریڈی 2015 میں ان کا فیڈرل کمشنر کا بھی نوٹیفیکیشن ہوا. تو یہ تمام جو اوورسیز کے لوگ تھے ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے, گورنمنٹ آف پنجاب نے ریپرزنٹیشن دی آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور یہ جو کمیشنز ہیں یہ صرف مسلم لیگ کے ساتھ مشروط نہیں ہے. یہ کمیشن جو ہے ان کی لیجسلیشن جو ہے پنجاب اسمبلی سے ہو چکی ہے اور فیڈرل اسمبلی میں بھی یہ لیجسلیشن ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ, مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے بالکل ڈیفینیٹلی کوشش کی ہے. اس سے پہلے جو اوورسیز منسٹرز تھے شاید آپ لوگوں کو ان کے نام بھی نہیں معلوم. فاروق ستار صاحب تھے, بابر غوری صاحب تھے, نہ وہ کبھی آئے. اور اب جو پیر صدر الدین شاہ صاحب ہیں فنکشن لیگ کے, وہ بھی کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے. تو اسی لیے اپنے ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ سامنے لائے گئے ہیں. یہ لوگ آپ کے لیے وہاں بیٹھے ہیں, اور انشاءاللہ زبیر گل صاحب کا جو کمیشن ہے وہ بڑی جلد فارم ہو جائے گا. اس کی انفارمیشن, اس کے نمبرز, اس کا طریقہ کار جو وضع کیا گیا ہے پنجاب کمیشن میں, جیسے آپ او پی سی کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, اپنی کمپلین رجسٹر کرتے ہیں, اور اس کا ایک پروسیس ہے. اس کے لیے لوگ ڈیزگنیٹ کیے گئے, اس کے لیے فنڈ ڈیزگنیٹ گیا ہے. ان لوگوں سے کام کروائیں, ان لوگوں کو چیس کریں, ایشوز جو ہیں لوگوں کے وہ سامنے لے کے جائیں, اور اگر کہیں ضرورت پڑے تو ہمیں بتائیں, ہم بھی آپ کی اسسٹنس کریں گے. یہ لوگ آپ ہی کے لیے وہاں بیٹھے ہیں اور آپ ہی کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. تیرا انتظار جو ہے بندہ بندہ اج بے قرار جو ہے, نون لیگ دیا خیرا مناما یا نواز تو لکھ باری بسم اللہ کرا. ٹائم بڑا شارٹ ہے, بٹ آئی وانٹڈ ٹو سے a few things, so I shared it with you. میں دوبارہ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناگرا صاحب, میاں عمران صاحب, عارف بٹ صاحب پاکستان بزنس کونسل کے, موسٹ آف آل حافظ شبیر صاحب, اشفی صاحب, میاں ارشد صاحب, اور غضنفر جمشید صاحب, رانا اعجاز صاحب, ندیم اکبر صاحب. اسپیشلی آپ کا بہت بہت شکریہ. میں مچ ایڈمائر آف یور اسکلز, سوشل میڈیا اسکلز, اور آپ کی وجہ سے آپ جہاں بیٹھے ہیں. ویری کائنڈ آف یو, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. پروگرام کے درمیان میں ہمارے نہایت ہی معتبر دوست پاکستان اسکول حوالی کے ڈائریکٹر جو حال ہی میں اوپیک ممبر نامزد ہوئے ہیں, ماجد چوہدری صاحب وہ تشریف لائے. میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور اپنے پاکستان مسلم لیگ نون, جس میں یہاں مدر ونگ کے دوست موجود ہیں, یوتھ ونگ کا پورا گروپ موجود ہے, لیبر ونگ کے پورا گروپ موجود ہے. لیبر ونگ والے بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن ماشاءاللہ شیر ہیں, موجود ہیں. تو ان کی موجودگی میں آپ کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں.